बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ये आपका अपना डिजिटल प्लेटफॉर्म है। मैं तारिक मतीन हूँ। वल्लाहु खैरुल माकिरीन। अल्लाह सबसे बेहतर तदबीर फरमाने वाला है, वही बचाएगा मेरे देश को बलाओं से। जो बारिश में शजर से घोंसला गिरने नहीं देता, क्योंकि उसकी तदबीर तमाम तदाबीर की इमाम है। इस्टेब्लिशमेंट के करीब सहाफ़ी या इस्टेब्लिशमेंट की खबरें देने वाले सहाफ़ी, ये दो लोगों में थोड़ा सा फ़र्क है। वो ये बता रहे हैं कि खैबर पख्तूनख्वा में तब्दीली पर काम हो रहा है, सियासी तब्दीली पर। ताकतवर हल्के खैबर पख्तूनख्वा में सियासी तब्दीली लाने के लिए काम कर रहे हैं। ताकतवर हल्के तब्दीली लाते हैं। इमरान खान साहब की हुकूमत गई तो आज़ाद कश्मीर में भी, गिलगित बल्तिस्तान में भी तब्दीली लाई गई। पूरा जोर लगा के काम दिखा दिया गया था, और ये इससे पहले भी हुआ है, सिर्फ इमरान खान के साथ नहीं हुआ। अब इस वक्त खैबर पख्तूनख्वा में जो तब्दीली लाने पर काम हो रहा है, ये एक दरमियान में होने वाला काम है। यानी इलेक्शन हुए अभी 1.5 बरस हुआ है, और ये काम अगर अगले 2-3 महीनों में किया जाता है या 1.5-2 महीने में किया जाता है तो ये बहुत अर्ली होगा। लेकिन खबर ये आ रही है कि इस पर काम किया जा रहा है। खैबर पख्तूनख्वा में वही जो फार्मूला था कि आज़ाद किसको माना जाए और उसके बाद जमात में शामिल किसको माना जाए, इन तमाम चीज़ों के दरमियान ये खबर के खैबर पख्तूनख्वा में सियासी तब्दीली लानी ज़रूरी है, ये डिस्कशन हुआ मोहम्मद मालिक साहब के शो में। और इफ्तिखार फिरदौस साहब जो ARY पर हमारी सरहदों से मुताल्लिक़, खैबर पख्तूनख्वा से मुताल्लिक़, सरहदों पर जुड़े मामलात से मुताल्लिक़ सिक्योरिटी इशूज़ पर बात करते, वो ये कह रहे थे कि तब्दीली लानी पड़ेगी, वगरना जो वहां पर करने वाले काम है वो हो नहीं पाएंगे। ये मोहम्मद मालिक साहब के साथ उनका डिस्कशन था। अब वो ये भी कह रहे थे कि एक डेलीगेशन खैबर पख्तूनख्वा भेजने के लिए जो हमारे सामने चीजें आई कि किन चीजों पर काम किया जाएगा, वो मरकज को कबूल नहीं है। और डेलीगेशन जाए खैबर पख्तूनख्वा से, क्या ये होगा, क्या ये हो सकता है, वो ये सवाल कर रहे थे। और वो ये कह रहे थे कि देखिए, सूबे का मैंडेट नहीं है कि दूसरे मुल्क से बात करे, मुल्क की मरकजी हुकूमत का मैंडेट है कि दूसरे मुल्क से बात करे। ये बात उसूली तौर पर दुरुस्त है, लेकिन वो जो सूबा है, वो सूबा उस तमाम सूरत हाल से मुतासिर और डायरेक्ट कनेक्टेड सूबा है। उनकी सरहद मिली हुई है, और वहां के पोरस बॉर्डर से इन्फिल्ट्रेशन भी होती है, मसाइल भी होते हैं, और वहां से यहाँ मुसलसल हमलों की सूरत हाल भी पैदा होती है, जिसमें शहादतें भी होती है। तो ये बहुत बड़ा इशू है। अब इफ्तिखार फिरदौस साहब इस इशू में खैबर पख्तूनख्वा को बिल्कुल माइनस करके मरकज के करने का काम है, ये बात कर रहे थे। मरकज बात करी तब भी खैबर पख्तूनख्वा के नुमाइंदे हर हाल में चाहिए, अगर इसको ऐसे कर लिया जाए। लेकिन तब्दीली की बात की जा रही है, क्या खैबर पख्तूनख्वा में तब्दीली लाई जा सकती है? तो इस सिलसिले में किन के साथ तब्दीली लाई जाएगी, ये बहुत बड़ा सवाल है। फजलुर रहमान साहब के साथ। फजलुर रहमान साहब जो है वो गुज़श्ता कुछ अरसे में खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत के खिलाफ ज्यादा बोलना शुरू हुए, और मरकज की हुकूमत के खिलाफ जो उन्होंने ठीक ठाक महाज खोला था, वो महाज बैक बर्नर पे चला गया है। खैबर पख्तूनख्वा के खिलाफ, उसकी हुकूमत के खिलाफ जो उनका महाज है, वो सामने आ गया है, और वो कह रहे हैं कोई हुकूमत नहीं है, कोई रिट नहीं है, करप्शन है, इश्यूज हैं, बदअमनी है, हुकूमत नाकाम है। अब ये फजलुर रहमान साहब कह रहे हैं, इन हालात में खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत तब्दील कैसे की जा सकती है? वहां के आजाद लोगों को मिला लिया जाए। क्या मिल जाएंगे? बहुत मुश्किल काम है। इमरान खान साहब की सियासत जितनी खैबर पख्तूनख्वा में मजबूत है, उनका वोट बैंक जितना मजबूत है और जितना बढ़ा है, उसके होते हुए लोग मिल जाएं बहुत मुश्किल काम है। लेकिन एक बयान याद रखिएगा, अली अमीन गंडापुर ने खुद कहा था कि खैबर पख्तूनख्वा में, और गंडापुर साहब से पहले ये समद याकूब साहब ने कहा था कि खैबर पख्तूनख्वा में ऐसे लोग हैं जिन्होंने एस्टैब्लिशमेंट को ये हलफ दे रखा है कि जब जरूरत होगी तो हम आपके काम आएंगे, हमें जीतने दीजिए। ये बात गंडापुर साहब ने भी की थी। अब इन तमाम हालात के दरमियान खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत बदल दी जाए, ये बात हो रही है। आसान काम नहीं होगा बदलना, लेकिन जिनके बदलने की कोशिशों की बात हो रही है कि वो कोशिश कर रहे हैं, वो इससे पहले जब भी ऐसा करना चाहते थे उन्होंने कर लिया, सक्सेसफुली किया। तो इस बात को भी हमें जहन में रखना होगा। दूसरा, ऑपरेशन की बात हो रही है। ऑपरेशन की बात के हवाले से गंडापुर साहब भी कह रहे हैं कि IBOs हो रहे हैं, इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशंस। बैरिस्टर सैफ साहब ने भी नईम अशरफ भट्ट साहब को इंटरव्यू दिया है,
اور اس میں بھی انہوں نے کہا کہ خیبر پختونخوا میں آپریشن نہیں ہو رہا، انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن ہو رہا ہے۔ عمران خان صاحب اور جماعت کے دیگر لوگ اس بات سے ایگری نہیں کرتے، لیکن صوبے کے دو اہم ترین لوگ جن میں سے ایک مکمل طور پر اسٹیبلشمنٹ کے نمائندے قرار دیے جاتے ہیں اور دوسرے کے بارے میں کہا جاتا ہے یہ بڑی حد تک شک ہے، کچھ لوگوں کو یقین بھی ہے کہ یہ کمپرومائزڈ ہے، وہ علی مین گنڈا پور ہے۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ آپریشن نہیں ہو رہا، عمران خان جو آپریشن رکوانے کی بات کر رہے ہیں تو وہ بات اس لیے غلط ہے کہ آپریشن ہو نہیں رہا۔ جو بات عمران خان صاحب کر رہے ہیں اس کے سامنے وہ تمام تر دلائل اور ایکسکیوزز لے کر آ گئے ہیں، یہ بہت بڑا ایشو ہے۔ تو خیبر پختونخوا میں کیا حکومت بدلی جا سکتی ہے؟ ٹو ارلی ٹو جج، لیکن بدلی جا سکتی ہے۔ بعض لوگوں کا یہ بھی کہنا ہے کہ گنڈا پور صاحب کے ہوتے ہوئے بدلنے کی ضرورت کیا ہے، گنڈا پور صاحب کے ہوتے ہوئے اس حکومت کو بدلی ہوئی حکومت ہی سمجھا جائے، گنڈا پور صاحب کے ہوتے ہوئے اس حکومت کو انہی کی حکومت سمجھا جائے جن کی اصل حکومت ہے، یہ بھی کہا جاتا ہے۔ تو اب ان حالات میں عمران خان صاحب کیا کرنے؟ عمران خان صاحب نے آج پھر اڈیالہ جیل میں عاصم منیر صاحب کو مخاطب کیا۔ عمران خان صاحب نے آج پھر اپنی جماعت کو کہا سب متحد ہو جاؤ، تمام ایشوز چھوڑ دو، پورے ملک میں ایشوز ہیں پارٹی میں وہ چھوڑ دو، خاص طور پر جو خیبر پختونخوا میں ایشوز ہیں وہ چھوڑ دو، اور 27 ستمبر ہفتے کے روز جو جلسہ ہونا ہے اس کے لیے متحد ہو کر کام کرو۔ وہ جلسہ پورے پاکستان کا جلسہ ہے، بڑا جلسہ ہے، اس کو کامیاب بناؤ اور جیت انشاءاللہ یقینی ہے، قریب ہے۔ یہ بات عمران خان صاحب کر رہے ہیں۔ اب عمران خان صاحب جو باتیں کر رہے اس میں وہ دوبارہ ہمارا وفد جائے گا افغانستان یہ بات کر رہے ہیں، گنڈا پور صاحب کو پیغام دے رہے ہیں اور صوبے میں یہ چیزیں رکوائی جائیں یہ پیغام دے رہے ہیں۔ عمران خان صاحب فیلڈ مارشل کو مخاطب کر کے بار بار بات کر رہے ہیں۔ عمران خان صاحب پھر 71 کے حالات سے اس کا موازنہ کرتے ہیں۔ عمران خان صاحب پھر بات کرتے ہیں اور کہتے ہیں تو اس ملک میں اب خواتین کی بھی جو حالت ہے وہ محفوظ نہیں ہے، خواتین محفوظ نہیں ہیں، ان کے ساتھ جو کیا گیا ہے رجیم چینج کے بعد۔ عمران خان صاحب کہتے ہیں کہ ان کے لیے تو سڑک، چادر چار دیواری تو دور، سڑک کہیں بھی وہ محفوظ نہیں ہے، اور ان کو اٹھانا، کسی کو گھر جا کے اٹھانا ایک الگ سچویشن، سریعام اٹھا لینا یہ بھی ایک سچویشن ہے۔ عمران خان صاحب اس پر بات کر رہے ہیں۔ تو عمران خان صاحب کی ٹون وہ ہر گزرتے دن کے ساتھ، ہر گزرتے لمحے کے ساتھ، جب ہمیں علیمہ خان صاحبہ باہر نظر آتی ہیں اڈیالہ کے باہر گفتگو کرتی ہوئی تو وہ پہلے سے زیادہ سخت ہوتی ہے۔ اور دوسری جانب ہم جماعت کے لوگوں کو دیکھیں تو اندر سے خبریں یہ آ رہی ہیں کہ وہ یہ چاہتے ہیں کہ بات کی جائے، کمپرومائز ہو جائے، چیزیں بہتر ہوں، کچھ حل نکالا جائے۔ جماعت کے لوگ اس بارے میں بات کرتے ہیں، یعنی جماعت کے لوگ یہ نہیں سمجھتے کہ عمران خان صاحب کی جو حکمت عملی ہے وہ حکمت عملی کام کرے گی۔ یہ گنڈا پور صاحب نے کھل کے کہہ دیا تھا کہ کیا کروں، کیونکہ اسٹیبلشمنٹ اور عمران خان کا مسئلہ ہے۔ اب عمران خان صاحب نے ان حالات میں جو سب سے موجودہ حالات پر ریلیونٹ بات کی ہے، میں سب سے ریلیونٹ بات اس کو نہیں کہتا، وہ تو ان کی گنڈا پور صاحب کو دی گئی ہدایات ہیں۔ عمران خان صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ میں نے پہلے پیشن گوئی کی تھی کہ 8 فروری 2024 کے الیکشن میں پی ٹی آئی کلین سویپ کرے گی، وہ ہوا۔ اب اگلی پیشن گوئی میں یہ کر رہا ہوں کہ اس ملک میں بنگلہ دیش جیسے، نیپال جیسے، سری لنکا جیسے حالات ان حکمرانوں نے پیدا کر دیے ہیں، وہ دن دور نہیں کہ وہی صورتحال ہو۔ یہ عمران خان صاحب وہاں سے بیٹھ کر وارننگ دے رہے ہیں۔ یہ آپ دونوں چیزیں، گنڈا پور کی حکومت کی تبدیلی، خیبر پختونخوا میں تبدیلی کی کوشش، عمران خان کی گفتگو، عمران خان کا اسٹانس، اور اس اسٹانس میں عمران خان کا یہ بھی کہنا کہ اگر کھڑے نہیں ہوگے، جو سیاست درکار ہے وہ سیاست نہیں کرو گے تو تم لوگوں کی سیاسی قبریں تیار ہوں گی۔ یہ جو سیاسی قبریں ہیں اور خیبر پختونخوا میں حکومت کی تبدیلی ہے، ان سب کو جوڑ کر دیکھیں تو آپ کو اندازہ ہے کہ کیا ہوگا، کیونکہ حکومت کی تبدیلی کے لیے کچھ لوگوں کو اس طرف ساتھ دینا پڑے گا۔ اتنی تگڑی خیبر پختونخوا میں حکومت ہے پی ٹی آئی کی۔ تو عمران خان صاحب اس بارے میں بات کریں کہ سیاسی قبریں اپنی تیار مت کرواؤ۔ اب بعض ذرائع کا کہنا ہے کہ خیبر پختونخوا میں لوگوں سے رابطے بھی ہوئے ہیں اور ان سے کہا گیا ہے کہ یہ کام ہو سکتا ہے، تیار رہیں اور آپ کو یہ کام کرنا ہوگا۔ اب اس سے آگے کیا ہوگا، اس کو تیار کروانے کے لیے کیا کیا جائے گا، یہ دیکھنے کی بات ہے، لیکن بہرحال یہ خبریں ہمارے سامنے آ رہی ہیں۔ دوسرا رضی دادا کا معاملہ، رضی دادا کی وہ جو ویڈیو آئی تھی جس میں وہ کھڑے ہوئے، سینٹ کی قائمہ کمیٹی کا اجلاس ہے
اور اجلاس میں کسی شخص کی کرسی کے پیچھے وہ کھڑے ہوئے ہیں، تمام شرکا بیٹھے ہوئے ہیں اور ان سے یہ کہا جا رہا ہے کہ آپ کا یوٹیوب چینل بھی بند کروا دینا چاہیے سرکاری ٹی وی پر ہوتے ہوئے۔ آپ نے جو بات کی ہے عصبیت پر مبنی، تعصب پر مبنی اور کسی ایک صوبے کے خلاف اس طرح کی بات کرنا، جس میں رضی دادا صاحب نے کہا تھا نا ہمارا سندھو ہمارا سندھو، تو کہا گیا کہ یہ آپ نہیں کر سکتے تھے، آپ سرکاری ٹی وی پر تھے، آپ کیسے کر سکتے تھے؟ رضی دادا صاحب جو ہیں وہ بتاتے ہیں کہ میں انکنڈیشنل اپالوجی کر رہا ہوں، مگر ان کے خلاف بہت سخت وہاں پر بات کی گئی۔ اب رضی دادا کا چینل کھول دیا جائے، یعنی چینل پہ پابندی نہ لگائی جائے، ابھی تو کھلا ہوا ہے، نہ لگائی جائے، یہ بات ہو رہی ہے۔ اور لوگ یہ بات کر رہے ہیں کہ جب ایک بندے نے پہلے اپالوجی کر لی، پھر انکنڈیشنل اپالوجی سینٹ کی قائمہ کمیٹی کے سامنے کر لی، پھر اس کے بعد وہ محتاط رویے کی بات بھی کر چکا، تو اس کو نشانہ کیوں بنایا جا رہا ہے؟ دیکھیے پرابلم یہ ہے کہ یہ جو موصوف ہیں، میں نے بہت پہلے ان کو پہلی بار یوٹیوب پہ سنا تھا، تو یہ مزمل اسلم صاحب کے بارے میں بات کرتے ہوئے ایک جانور کا نام لیا، اس کا بچہ، اور گالی دے دی۔ یہ اکثر لوگوں کو جو کوئی بھی کھانے کی چیز ممنوع ہو یا ممنوع نہ ہو، حلال کا اور حرام کا معاملہ ہے، اس کی بات کرتے ہیں، پھر ساتھ میں لفظ زیادہ لگاتے ہیں اور زیادہ لگا کے گالی دے دیتے ہیں۔ یہ اسی طرح سے خواتین کے بارے میں گھٹیا ترین باتیں کرتے ہیں۔ صنم جاوید کے بارے میں بات کرتے ہوئے یہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے، پشاور ہائی کورٹ کے ججز کے بارے میں کچھ بات کر رہے تھے، اور انہوں نے وہ جو گانا ہے بس ایک صنم چاہیے، وہ ججز سے منسوب کر کے وہ گانا اپنی ویڈیو میں گا دیا تھا۔ صنم جاوید وکیل کے ساتھ ہیں، اپنے والد کے sاتھ ہیں، زوم ان مارا انہوں نے اور ان کے ساتھیوں نے، ان پر گھٹیا باتیں کر رکھی ہیں۔ ان کے یوٹیوب چینل پر آپ جائیں تو آپ کو گفتگو میں غلیظ ترین چیزیں ملیں گی، اور انہوں نے گزشتہ کچھ عرصے میں مریم نواز کو، مسلم لیگ نون کو سپورٹ کرتے ہوئے اور اسٹیبلشمنٹ کو سپورٹ کرتے ہوئے جس طرح کا کانٹینٹ بنایا وہ غلیظ کانٹینٹ ہے، گالی سے بھرپور، تضحیک سے بھرپور کانٹینٹ ہے، اور اس کانٹینٹ کو یہ اپنا یوٹیوب صحافتی کانٹینٹ کہتے ہیں۔ میں یہ بات نہیں کر رہا کہ ان کا چینل چلنے دیا جائے یا بند کر دیا جائے، لیکن جتنے بڑے عدسے میں رکھ کر اس وقت دیکھا جا رہا ہے کہ رضی دادا نے بندر کی نسل، گندی نسل، سندھیوں کو گالی دی، یہ اس سے کہیں بڑے عدسے میں آتے ہیں۔ یہ ابھی تو ان کے کام کا مکمل احاطہ نہیں کیا گیا۔ انہوں نے بلوچوں کو گالیاں دی ہیں، غلیظ گالیاں، انہوں نے پختونوں کو گالیاں دی ہیں، غلیظ گالیاں، اور انہوں نے پنجاب کے بارے میں بات کی۔ اب کچھ لوگ یہ بھی بات کر رہے تھے کہ پنجاب جو ہے اس نے ہمیشہ، اور پنجاب کے سیاستدانوں نے، اور نون لیگ کے بارے میں بات کرتے ہوئے پنجاب کے سیاستدانوں نے ہمیشہ حب الوطنی کی بات کی ہے، پنجاب ہمیشہ پاکستان کے لیے کھڑا رہا ہے، باقی تو لوگ قوم پرست سیاست کرتے ہیں، یہ بات کی جا رہی ہے۔ ہمیں بھولنا نہیں چاہیے، جاگ پنجابی جاگ تیری پگنو لگے داغ، یہ بھی پنجاب کا ہی ہمیں دیا ہوا میاں نواز شریف صاحب کا نعرہ ہے۔ الطاف حسین صاحب اس بارے میں آن ریکارڈ ہیں، اور دیگر چیزیں ہیں جو یہ تمام لوگ کر چکے ہیں۔ بہت ہی گندی سیاست مسلم لیگ نون کے لوگوں نے کی ہے، اور یہ دیگر صوبوں کے بارے میں ابھی آپ حالیہ دنوں میں مریم نواز شریف صاحبہ کے بیانات دیکھ لیں تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ انہوں نے کیا کچھ نہیں کر رکھا۔ تو یہ اب باتیں کرنا کہ پنجاب جو ہے وہ پاکستان کے لیے کھڑا رہا، باقی صوبے نہیں کھڑے ہوئے، اس طرح سے پنجاب کے لوگوں کو پاکستانیت پڑھائی گئی، باقی پاکستان کے لوگوں کو عصبیت پڑھائی گئی، انتہائی بری بات ہے۔ اس ملک کے تمام صوبے اس ملک کی اکائیاں ہیں، اور وہ اکائیاں اس ملک کے لیے ضروری ہیں، برابر ہیں، اور اس ملک کے لوگ محب وطن ہیں۔ جو اس ملک کے ساتھ ہوا ہے، لوگوں کے ساتھ ہوا ہے، وہ کرنے والے مجرم ہیں، لوگوں کو مجرم بنانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ رضی دادا کے جرائم، جتنے جرائم پر بات ہو رہی ہے اس سے زیادہ ہیں۔ میں اس بحث میں پڑھتا ہی نہیں کہ ان کا یوٹیوب چینل چلنا چاہیے یا بند ہونا چاہیے، لیکن ابھی ان کے جرائم کا مکمل احاطہ نہیں ہوا ہے۔ آخری چیز، جب آپ یہ ویڈیو دیکھ رہے ہوں گے تو ممکنہ طور پر ہمارے سامنے کوئی فیصلہ آ چکا ہوگا۔ تو اس سچویشن میں کہ جب محسن نقوی مشاورت کر رہے تھے اپنے سابق ہم منصب لوگوں سے، اس وقت ہمیں یہ پتا چلا کہ فیصلہ پاکستان نے یہ کیا کہ پاکستان ٹیم میچ کھیلے گی، اسٹیڈیم پہنچنے کی ہدایت کر دی گئی ہے۔ میچ پاکستان اور یو اے کے درمیان ہو رہا ہے۔ جب آپ یہ ویڈیو دیکھ رہے ہوں گے تو میچ چل رہا ہوگا، باقی پیچھے کیا کچھ ہوا وہ انشاءاللہ آپ کو بتائیں گے۔ محسن نقوی نے سابق چیئرمین جو ہیں ان سے، رمیز راجہ صاحب سے، نجم سیٹھی صاحب سے،
باقیوں سے مشاورت کا ایک سلسلہ شروع کر دیا ہے کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے۔ میں نے آپ سے پہلے بھی کہا تھا ثناء اللہ کے ساتھ ویڈیو کرتے ہوئے، انہوں نے جو ریئل ایشو تھا اس پہ بات ہی نہیں کی۔ ہمیں سوریہ کمار یادو نے ایک انٹرنیشنل پلیٹ فارم پہ کھڑے ہو کر، آئی سی سی کے پلیٹ فارم پہ کھڑے ہو کر، جہاں سیاست پہ بات نہیں کی جا سکتی وہاں بات کرتے ہوئے دہشت گرد قرار دیا تھا۔ یہ لوگ اس پر آئے ہی نہیں، ہاتھ نہیں ملایا، بھاڑ میں جائے ہاتھ ملانا نہ ملانا، مرے جا رہے ہیں ان سے ہاتھ ملانے کے لیے، نہیں ملاتے نہ ملائیں، دفعہ ہوں۔ لیکن یہ جو طریقہ ہے نا کہ سوریہ کمار یادو پاکستان کو باقاعدہ طور پر وہاں کھڑا ہو کر انڈائریکٹلی دہشت گرد کہے، اور اس پر محسن نقوی بات نہ کریں کہ انہوں نے آپریشن سندور کی، پہلگام کی اور اپنی فوج کی، یہ باتیں کیسے کرتی ہیں؟ اس پر نہ پی سی بی نے بات کی، نہ محسن نقوی نے بات کی، اور پھر اس کے بعد آپ نے جو سٹانس لیا وہ سٹانس پھر کام کرنا چاہیے تھا، کیلکولیٹڈ ہونا چاہیے تھا۔ اگر وہ کام نہیں کرتا اور آپ کو گھٹنے ٹیکنے پڑتے ہیں تو اس سے برا کیا ہوگا؟ بہرحال پاکستان کرکٹ بورڈ نے اب ایک سٹانس لے لیا ہے۔ جب آپ یہ ویڈیو دیکھ رہے ہوں گے تو ہمارے سامنے آ جائے گا کہ پی سی بی کا حتمی طور پر فیصلہ کیا ہے۔ ملتے ہیں انشاءاللہ آپ سے اگلی ویڈیو میں۔